Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी करिकुलम को डेवलप करने के लिए कौन सी बुनियादें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ये यूनिट नंबर है 2 और इसका कोड है 838, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर हम बात करते हैं आज। पहले बात तो ये देखना है कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम वो है जिसके ज़रिए हम तालीम को पूरा करते हैं, तालीम की ज़रूरतों को पूरा। और तालीम किस लिए होती है? मुआशरे के लिए। मुआशरे के अफराद को तालीम दी जाती है और तालीम देने के लिए करिकुलम डेवलप किया जाता है। करिकुलम से मुराद क्या है? करिकुलम से मुराद होता है वो तमाम नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियाँ जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर सर अंजाम दी जाएँ तलबा को तालीम देने के लिए, लेकिन स्कूल की निगरानी में ही सारा काम हो, उसको हम करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम जो होता है ये एक फ्रेमवर्क होता है, एक डिज़ाइन होता है जिसके तहत बच्चों को तालीम दी जाती है। अब पहले तो ये देखा जाता है कि करिकुलम किस चीज़ की अक्कासी करता है। तालीम जो होती है ये माशरती ज़रूरतों को सामने रख कर बनाई जाती है, सामने रख कर दी जाती है कि इस माशरे में किस चीज़ की ज़रूरत है, माशरे की कदरें क्या है, माशरे के लोगों का जो कल्चर वो क्या है, उनकी रवायात क्या हैं, उनके माशी तौर तरीके क्या हैं, उनकी कदरें क्या हैं, इन सब को सामने रख के उन सब चीज़ों को शामिल करके करिकुलम डेवलप किया जाता है। अब ये बुनियादें कौन सी होती हैं? जिस तरह से कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी बुनियादें रखी जाती है ना, उन बुनियादों पर ही बिल्डिंग उस्तवार रहती है। इसी तरह से जब हम देखते हैं तो हर मुआशरे की जो है वो फ़िलासफ़ी है, फ़लसफ़ा है। तो हर मुआशरे की यानी एक सोच है ज़िंदगी गुजारने का, उनका अपना तौर तरीका है, अपने रवैयों, उनके अपने रवैये हैं, ख्यालात हैं, ज़िंदगी गुजारने के असूल व ज़वाबित हैं। तो यूँ से मिले कि उनका एक अपना फ़लसफ़ा है, तो इसलिए उस फ़लसफ़ा को भी सामने रखा जाता है। दुनिया के अंदर जितने भी अफराद हैं वो नफ्सियात के असूलों के तहत काम करते हैं। हम मुख्तलिफ़ लोगों से नफ्सियाती असूलों के मुताबिक काम लेते हैं, तो नफ्सियात भी हमारा एक शोबा है। इसी तरह से इंसान जो है ये एक मुआशी बंधन में जुड़ा हुआ है, सोशल सेटअप में रहता है, तो समाज में रहते हुए वो ज़िंदगी गुजारता है। तो इस तरह से समाजी भी उसकी नफ्सियात हैं। तो इसी तरह से बहुत सी बुनियादें होती हैं, मुआशी नफ्सी बुनियादें हैं, नफ्सियाती बुनियादें हैं, जज्बाती बुनियादें, इन तमाम को शामिल किया जाता है। लेकिन आए हम इसकी चीदा चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी, करिकुलम फाउंडेशन आर जनरली रेफर टू एज द बेसिक फोर्स आर आइडियाज़। जब हम बात करते हैं करिकुलम की फाउंडेशन की, जैसे मुराद वो बुनियादी असूल या वो फोर्स या क़ुव्वत होती है, आइडियाज़ होते हैं विच इन्फ्लुएंस एंड शेप द करिकुलम, जो करिकुलम की को शक्ल देते हैं, उसकी शक्ल सूरत को, उसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते, असर देते हैं। यानी जिस असूल के तहत हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं वो असूल जो होता है उसकी रिफ्लेक्शन उस बिल्डिंग में नज़र आती है। तो ये समझ लें कि बुनियादी ही वो असूल हैं जिनकी झलक जो होती है करिकुलम के स्ट्रक्चर में नज़र आती है। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ करिकुलम डेवलपर्स, या यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो अनासर हैं जो करिकुलम को डेवलप करने वालों के जहनों के ऊपर असर करते हैं और उसके मुताबिक वो अपने जहनों से काम लेके करिकुलम डेवलप करते हैं। इन दिस वे दीज अफेक्ट्स द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम। और इस तरह से करिकुलम का जो ढांचा होता है और जो कंटेंट होता है, कंटेंट क्या होता है? जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, और फिर उस जो पढ़ाया जाता है उसको एक स्ट्रक्चर भी दिया जाता है, यानी किस तरह से किन किन क्लासेस के अंदर क्या क्या, यानी किस दिनों में कितने दिनों में क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, किस तरह से पढ़ाई जाएगी, कौन से स्कूल के अंदर कौन से बाहर, ये सारा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इट इज़ यूजली कंसिडर्ड दैट दीज इंक्लूड्स फिलोसफिकल आइडियाज़। आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि इसके अंदर हमारे जो फ़लसफ़ियाना फिलोसफिकल आइडियाज़, हमारे फ़लसफ़ियाना नज़रियात होते हैं अबाउट द नेचर ऑफ़ एजुकेशन एंड नॉलेज, इल्म और नॉलेज के बारे में, एजुकेशन और नॉलेज के बारे में हमारे फ़लसफ़ियाना नज़रियात होते हैं। लेकिन हर कौम का एक फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा क्या होती है? एक सोच, एक फ़िक्र। हर कौम की एक सोच है कि हमें किस तरह का इल्म लेना चाहिए, हमारी तालीम कैसी होनी चाहिए, हमारा मुआशरा कैसा है, ताकि तालीम हमारे मुआशरे को बेहतर बनाए। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, फिर उस मुआशरे का असर उसके ऊपर होता है कि मुआशरा किस तरह का, इस्लामी मुआशरा है, हिंदू मुआशरा है, सोशलिस्ट मुआशरा है, कैसा है, उसके असरात को लिया जाता है, एंड कल्चर, उस कल्चर को, एंड व्यू अबाउट द पर्सन
اور ان بچوں کو دیکھا جاتا ہے، افراد کو دیکھا جاتا ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے، یعنی اباؤٹ دا پرسن چائلڈ اینڈ ہاؤ ہی اور شی لرنز. اب ایک چیز میں اور یہاں بتا دوں کہ کریکلم کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں نا، اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ کلچر از دا بیسٹ کریکلم. جو ثقافت ہوتی ہے وہی کریکلم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی قوم کی کلچر کو ہی تو محفوظ کرنا ہوتا ہے، اگلی نسلوں کو پہنچانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر اس کے کلچر کی تمام خصوصیات شامل ہوتی ہیں. دا فاؤنڈیشن آف کریکلم آر سم ٹائمز کالڈ دا سورس آف دا کریکلم. اور بعض اوقات جو کریکلم کی بنیادیں ہیں اسی کوئی کریکلم کا ہم سورس کہتے ہیں کہ اسی سے کریکلم ڈیولپ ہوتا ہے. آج ہم اس ایک سکیچ میں دیکھتے ہیں پکچر کے اندر کہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن جو ہے جو سینٹر میں ہے یہ گری ہوئی ہیں ہماری فلاسفیکل فاؤنڈیشن سے، یعنی جو کریکلم کی فاؤنڈیشن ہے اس میں ہماری فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہے. یہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے زندگی کے بارے میں، تو فلاسفی کا مطلب ہی سوچ ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں با مقصد سوچ ہوتی ہے، کس اصول کے تحت زندگی گزارتی ہے ہمارا فلسفہ ہے. ہمارا معاشرہ کیسا ہے جو ہماری اس کے بارے میں سوچ ہے، یہ ہماری فلاسفی ہے. اس طرح سے سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن ہوتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ نفسیات سے کام لیتا ہے، جس سے ہم کام لیتے ہیں وہ بھی ہم نفسیات کے اصولوں کے تحت اس کے اندر ترغیب دیتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن ہوتی ہے ہماری ہسٹری، کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے یہ روایات کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا نام ہے، تو سمجھ لے کہ جو ہسٹوریکلی ویلیوز آ رہی ہیں وہ اگلی نسلوں کو منتقل کی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے سوشل فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے یہی مرکز ہے، ایک سکول اسی کے اندر بنتا ہے، اور سکول کا مقصد بھی اسی سوشل سیٹ اپ کو ہی بہتر بنانا ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی فلاسفیز کو دیکھتے ہیں. فلاسفیکل فاؤنڈیشن، فلاسفیکل پرووائڈز educators especially curriculum workers with a framework or frameworks for organizing schools and classrooms. جو ہماری فلسفیانہ نظریات ہوتے ہیں، یہ جو ہماری فلاسفی ہمارا فلسفہ ہوتا ہے وہ ایجوکیٹرز کو اور خاص طور پر کریکلم ڈیولپ کرنے والوں کو یہ ایک پرووائڈ کرتا ہے، فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے، خاکہ پرووائڈ کرتا ہے فار آرگنائزنگ اسکولز اینڈ کلاس روم، کہ اسکول کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے اور کلاس روم کو کس طرح سے منظم کرنا ہے. دیکھیے ابھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارا ایک فلسفہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک فلسفہ ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں، ہمارا ایک فلسفہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے جینا چاہیے، ہمارا ایک فلسفہ ہے کہ آج کا دن میں کیسے گزاروں. ہر بندے کی وہ ایک سوچ اور فلسفہ ہے، تو مجموعی طور پہ ہماری بھی ایک فلاسفی ہے، ہمارا ایک فلسفہ ہے. اس کے درمیان اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکول کیسا ہونا چاہیے، اپنے مذہب کی روشنی میں، اپنی اقدار کی روشنی میں، اپنی روایات کی روشنی میں، اور پھر وہ کلاس رومز کیسے ہونے چاہیے، کس طرح کا کلاس روم کیسے منظم کیا جائے. اٹ ہیلپس دیم ڈیٹرمائن. اب جو ہماری فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہے وہ مدد دیتی ہے کریکلم ڈیولپر کو، کس میں، وٹ اسکول آر فار، کہ اسکول کس لیے ہے، کیونکہ ہماری ایک سوچ ہے نا کہ اسکول تعلیم دینے کے لیے. اسکول سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں وہ اچھے تعلیم یافتہ ہوں، وہ محب وطن ہوں، وہ دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ سکھائی جاتی ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری فلاسفی کیا ہے، اس لیے اسکول اس فلسفے کے مطابق ہونا چاہیے. وٹ سبجیکٹس ہیو ویلیو، اور پھر سبجیکٹ کے بارے میں ہمارا فلسفہ کیا ہے کہ کون سے مضامین جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، کون سے نہیں ہیں. تو یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے سبجیکٹ ہمارے لیے ویلیو رکھتے ہیں. ہاؤ اسٹوڈنٹس لرن، اور پھر ہماری ایک سوچ ہے کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں، ہماری ایک فکر ہے کہ بچے سے کیسے سیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بچوں، ہمارا ایک فلسفہ ہے کہ ہمارے بچے اس طرح سے سیکھتے ہیں، تو فلاسفی ہمیں اس کے بارے میں بتاتی. وٹ میتھڈس اینڈ مٹیریل ٹو یوز، اور پھر ان کو سکھانے کے لیے کون سا مٹیریل ہونا چاہیے اور کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے. یہ فلسفیکل فاؤنڈیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں اٹ کلیریفائز ایجوکیشنز گولز، سوٹیبل کنٹینٹ، ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیسز اینڈ دا ایکسپیرینسز and activities that schools should emphasize. اب ہمارا فلسفہ جو ہے، میں نے پہلے بات کر دی کہ فلسفی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹو تھنک پازیٹیولی، تھنک با مقصد سوچنا، یہ فلسفہ ہے. کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے سوچنا، یہ ایک فلسفہ ہے. تو فلسفی کیا کرتی ہے کہ اٹ کلیریفائز ایجوکیشنز گولز، یہ ہمیں تعلیمی منازل کے بارے میں کلیئر کرتی ہے کہ ہماری تعلیمی منزل کیا ہے. محب وطن شہری پیدا کرنا، اچھے مسلمان پیدا کرنا، مثال کے تو میں مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ ایک گول پرووائڈ کرتی ہے. پھر سوٹیبل کنٹینٹ، اور پھر اسی کی روشنی میں ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم وہ شہری پیدا کرنے کے لیے مناسب مواد اکٹھا کریں. ٹیچنگ، پھر اسی طرح کی ان کو تدریس دے، اسی طرح کا ایک
عالم فاضل بندہ جو اس معاشرے کے مطابق پڑھائے. اینڈ لرننگ پروسیسز، اور پھر ان کا جو لرننگ پروسیس ہے، طریقہ کار، وہ بھی ان کی اقدار اور ان کی روایات اور ان کی سوچ کے مطابق ہو. اینڈ ایکسپیرینسز اینڈ ایکٹیویٹیز، اور ان کو ایسے تجربات اور سرگرمیوں سے گزارا جائے دیٹ اسکول شوڈ ایمفیسائز، جن پر اسکول زور دیتا ہے. فلاسفی آلسو پرووائڈس اے بیسس فار ڈیسائڈنگ وچ ٹیکسٹ بکس ٹو یوز. اب ہمارا ایک فلسفہ ہے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا ایک فلسفہ ہے، ہم پاکستانی، ہمارا ایک فلاسفی ہے کہ ہماری قوم کے لیے کس طرح کی کتابیں اچھی ہوتی ہیں، کون سی ضروری ہیں، ہسٹری کی ضروری ہیں، جو بزرگوں کی بڑے آباء و اجداد کی ہیں وہ ہیں، اسلامی کتابیں ضروری ہیں. یعنی اس طرح سے ہر قوم کا ایک فلسفہ انہیں بتاتا کہ کیسی کتابیں منتخب کرنی چاہیے، ہاؤ ٹو یوز دیم، ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، ہاؤ مچ ہوم ورک ٹو اسائن، اور پھر یہ کہ بچوں کو کتنا ہوم ورک دینا چاہیے، ہاؤ ٹو ٹیسٹ اسٹوڈنٹس، ان کے ٹیسٹ کیسے لینے چاہیے، اینڈ یوز دا ٹیسٹ رزلٹ، اور پھر ٹیسٹ کے رزلٹ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کس مقصد کے لیے، اینڈ وٹ کورسز آر سبجیکٹ میٹر ٹو ایمفیسائز، اور کس طرح کے کورسز یا سبجیکٹ جو ہوتے ہیں ان پہ زور دینا چاہیے. اس طرح فلاسفی جو ہوتی ہے ہمیں یہ سوچ دیتی ہے. اس طرح یہ کہ ان ڈیسائڈنگ ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی میں بھی ہماری مدد کرتی ہے. فلاسفی پرووائڈز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ ول بی یوزڈ فار دا سکسیڈنگ ڈیسیژن میکنگ. جب ہم کریکلم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمیں ایک سٹارٹ کرنے کا نقطہ فلسفہ مہیا کرتا ہے. ہم فلاسفی سے سوچ کے، فلاسفی سے گائیڈ لائن لے کے اپنا آغاز کرتے ہیں، اینڈ ول بی یوزڈ فار دا سکسیڈنگ ڈیسیژن میکنگ، اور پھر ہمیں ڈیسیژن میکنگ تک لے جاتا ہے کہ ہم فیصلہ سازی کریں. دا فلاسفی آف اے کریکلم پلانر، جو کریکلم پلانر ہوتا ہے اس کا بھی ایک اپنا فلسفہ ہے. تو کیا ہے کہ امپلیمنٹر اور ایویلویٹر ریفلیکٹس ہز ہر لائف ایکسپیرئنس. اب جو امپلیمنٹر ہوتا ہے، پلانر ہوتا ہے، ڈیولپر ہوتا ہے کریکلم کو، وہ بھی اپنی زندگی کے تجربات رکھتا ہے، کامن بلیفس اس کے بھی مشترکہ عقائد ہوتے ہیں، اسی معاشرے کا وہ رکن ہوتا ہے، سوشل اینڈ اکانومک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا بھی، اور اسی طرح سے اس نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی اپنی فلاسفی جو ہوتی ہے وہ غالب آتی ہے، اور اسی طرح سے وہ بھی اس کو پروموٹ کرنے میں یا ڈیولپ کرنے میں اپنی فلاسفی سے بھی کام لیتا ہے. دا فور ایجوکیشنل فلاسفیز، جب ہم فلاسفی کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے. تو دنیا کے اندر مختلف قسم کی فلاسفیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. ایک ہے پرینیلزم، اسینشلزم، پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشنزم. اچھا، یہ چار فلاسفی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فلاسفیز ہیں، لیکن یہاں اس چار پہ فوکس کیا گیا اس یونٹ کے اندر. ہم اب ایک ایک کر کے ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پہلے آ جاتی پرینیلزم. پرینیلزم ہے کیا؟ پرینیلزم کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں، پرینیلزم والے کہتے ہیں کہ اصل علم وہی ہے جو سالہ سال سے آ رہا ہے، اصل ویلیوز وہی ہیں، وہ صدیوں میں معدوم نہیں ہو سکی اور ہمیشہ ان کی اقدار، ان کی قدر رہی ہے، اس کو ویلیوز کا درجہ دیتے رہے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارے بزرگوں سے اچھی روایات ہم تک پہنچتی ہیں اس کو ہم پرینیلزم کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کو وہ سکھانا چاہیے. ایمز آف ایجوکیشن، اب اس فلاسفی کے تحت جب اس کو ایجوکیشن میں شامل کیا جاتا ہے یا نصاب سازی میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کے تحت ایجوکیشن کا مقصد کیا رکھا جاتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے ٹو ایجوکیٹ دا ٹریڈیشنل پرسن، ریشنل پرسن، کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو ریشنل ہوں، یعنی سوچ رکھتے ہوں، سوچ سے کام لینے والے ہوں، عقل مندی سے صحیح طور پہ چیزوں کو سمجھنے والے ہوں، حالات کو سمجھنے والے ہوں، ان کا صحیح سلوشن نکال سکیں. ٹو کلٹیویٹ دا انٹیلیکٹ، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہانت کو کلٹیویٹ کریں، ان کی ذہانت کو نکھاریں. دوسرا رول آف ایجوکیشن جب دیکھتے ہیں اس فلاسفی کے تحت تو ٹیچرز ہیلپ اسٹوڈنٹس تھنک ود ریزن. اس کے اندر ایجوکیشن کا رول ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک ریزنز کے ساتھ دیکھیں، کہ ہر واقعہ کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر گھٹنا کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کو ریزن سے دیکھیں، تو ہم پرستی سے نہ دیکھیں. فوکس ان کریکلم، یعنی خود بخود دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کے ہونے کی وجہ ہے، اس لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دیکھیں کہ کس وجہ سے رونما ہوئی. آگے فوکس ان کریکلم. اب اس فلاسفی کے تحت کریکلم میں جس چیز پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلاسیکل سبجیکٹس. کلاسیکل سبجیکٹ سے کیا مراد ہے کہ یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو جس میں ہسٹری ہے، کسی کلچر ہے، یعنی ادب ہے، کلچر ہے، ہسٹری ہے، جو سمجھ کی زندگی کے عام ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. لٹریری انالیسز، اور پھر ادبی
تجزیہ جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. اینڈ کریکلم از کانسٹنٹ. اس کا جو کریکلم ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے, یعنی چینج نہیں ہوتا, جو طے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. کریکلم ٹرینڈز. اب کریکلم کے اندر ٹرینڈ کیا ہے, ٹینڈنسی کیا ہے؟ یوز آف گریٹ بکس. اس میں بڑی بڑی کتابیں, عظیم کتابیں جو پرانی بزرگوں کی ہوتی ہیں اس کو شامل کیا جاتا ہے. اینڈ ریٹرن ٹو لبرل آرٹس, اور ان کو لبرل آرٹس کی طرف جوڑا جاتا ہے. یعنی لبرل آرٹ سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کا مرضی آرٹ اختیار کرے, جو ہمیں اجازت دیتا ہے اپنی روایات کے اندر رہ کر اس کو اپنانے کی طرف زور دیا جاتا ہے. آگے دوسری فلسفی اسینشلزم. اسینشلزم کیا ہے؟ یہ لفظ اسینشل سے ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو زندگی کی ضروری اسینشل ہیں, ضروری سکل ہیں, وہ سکھانی چاہیے تاکہ بچہ بہتر طور پر زندگی گزار سکے. تو جو بھی قدریں ہیں, جو زندگی کی نئی نئی اسینشلز آ رہی ہیں وہ سکھائی جائیں, ہنر سکھائے جائیں. تو یوں سمجھ کہ وہ بچے کو کرنا سکھانا چاہیے. اب اس فلسفی کے تحت ایم آف ایجوکیشن کیا ہے؟ ٹو پروموٹ دا انٹلیکچوئل گروتھ آف دا انڈیویجول, کہ بچوں کی ذہنی نشوونما کی جائے. اینڈ ایجوکیٹ اے کمپیٹنٹ پرسن, اور اسی طرح سے ان بچوں کو ایک کمپیٹنٹ ایجوکیٹڈ پرسن بنایا جائے جو باصلاحیت ہو, جو بہتر طور پر آگے زندگی کا نظام چلا سکے. رول آف ایجوکیشن کو ہم دیکھتے ہیں, دا ٹیچر از دا سول اتھارٹی ان ہز اور ہر سبجیکٹ ایریا. اس میں دیکھتے ہیں جو ٹیچر ہوتا ہے نا, وہ اپنے سبجیکٹ میں اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے, یعنی سب کچھ اسی کے پاس مواد ہوتا ہے. اینڈ فیلڈ آف اسپیشلائزیشن, سمجھ لے کہ وہ اس فیلڈ کا وہ اسپیشلائزڈ پرسن ہوتا ہے, سب کچھ بچہ اسی سے لیتا ہے. فوکس ان کریکلم اسینشل اسکلس آف دا 3 R's. اب اس کو 3 R اسکلس سکھائی جاتی ہیں, یعنی ریڈنگ, رائٹنگ اور ارتھمیٹک, یعنی ریاضی, لکھنا پڑھنا اور ریاضی, یہ بنیادی چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں. اسینشل سبجیکٹ آف انگلش, سائنس, ہسٹری, میتھ اینڈ ادر فارن لینگویج, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں, ورنہ باقی اس کو جو زندگی کے ساتھ اہم مہارتیں ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. کریکلم ٹرینڈز. اب کریکلم کے اندر کس چیز کا رجحان ہے؟ ایکسیلنس ان ایجوکیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیم میں بندہ جو ہے وہ کمال کو پہنچے. بیک ٹو بیسکس اینڈ کلچرل لٹریسی. اب اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ ہماری جو بنیادی اس کی قدریں ہیں, یا بنیادی قدریں ہماری ہیں, اور کلچر جو ہے, اور ہماری جو کلچرل لٹریسی ہے وہ اس کو بیک کرتی ہے, یعنی وہ اس کی بنیاد ہے کہ ان سے سیکھے اور آگے ترقی کرے. پروگریسوزم میں ہم آتے ہیں, تو پروگریسوزم سے مراد یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترقی پسندیت. یہ بھی ایک فلسفی ہے. ترقی پسندیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نئی قدروں کو پروان چڑھانا چاہیے, نئی سے نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے. آنے والے وقت کے ساتھ جو چیزیں نئی پیدا ہو رہی ہیں وقت کے مطابق ان کو نئی سکلز کو سیکھنا چاہیے. ایم آف ایجوکیشن اس کا کیا ہے؟ ٹو پروموٹ ڈیموکریٹک اینڈ سوشل لیونگ. اس کے اندر یہ چونکہ ان کا یہ بھی اصول ہے کہ بچے کے اوپر کوئی چیز مسلط نہ کی جائے, بلکہ جس طرح اس کا رجحان اس کی طرف لے جایا جائے. تو یہاں پہ ایم آف ایجوکیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک اور ایک سوشل لیونگ کا طریقہ پیدا کیا, یعنی بچوں کو ایک جمہوری انداز فکر دیا جائے, بچے کے مشورے اور بچے کی سوچ کے مطابق اس کو پڑھایا جائے, اور ساتھ اس کو سوشل سکل سکھائی جائیں کہ معاشرے میں کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پر مطابقت اختیار کی جا سکتی ہے. رول آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ نالج لیڈز ٹو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف لائف لانگ لرننگ. دیکھیں لائف لانگ لرننگ میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک تو جسمانی نشوونما, اور پھر زندگی میں طویل چلنے والی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو لیا جاتا ہے. ہو ایکٹیولی لرن بائی ڈوئنگ, اور یہ کر کے سکھایا جاتا ہے, یعنی ہاتھ سے کرنا, یعنی خود کر کے سیکھنا, ایکسپیرینس کرنا, یہ سکھایا جاتا ہے. یہ مقصد ہے ایجوکیشن کا. لانگ لائف جو ہے زندگی کے ساتھ چلنے والی وہ اسکل سکھائی جائیں. آگے فوکس ان کریکلم. کریکلم میں کس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے, یہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے. سبجیکٹس آر انٹر ڈسپلنری انٹیگریٹو. جو سبجیکٹ ہوتے ہیں نا وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, انٹیگریٹڈ اینڈ انٹریکٹیو, اور آپس میں ان کا سبجیکٹس کا آپس میں میل جول ہوتا ہے. جس طرح سے انٹیگریٹڈ سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں, ہسٹری اور جیوگرافی آپس میں جو ہے انٹیگریٹڈ ہیں. یہ بکس بھی بن جاتی ہیں انٹیگریٹڈ, جس کے اندر ایک ہی کتاب کے اندر سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایسے مضامین اختیار کیے جاتے ہیں جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور پھر انٹیگریٹو جو کریکلم ہوتا ہے وہی بنایا جاتا ہے. کریکلم از فوکسڈ آن اسٹوڈنٹس انٹرسٹ, ہیومن پرابلم اینڈ افیئرس. اب دیکھیں چونکہ اس کے اندر بچے کو لرن بائی ڈوئنگ کیا جاتا ہے, یعنی لرن بائی ڈوئنگ کے کر کے سیکھا جائے,
تو اس کے اندر پھر طالب علم کی دلچسپی کو رکھا جاتا ہے، زندگی کے پیش آنے والے مسائل کو اور معاملات کو سامنے رکھا جاتا ہے، یہ چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے۔ کریکلم ٹرینڈ، کریکلم کے اندر کس چیز کا رجحان ہوتا ہے؟ اسکول ریفارمز، کہ ایک تو اسکولز کو ریفارم کیا جاتا ہے، اصلاحات لائی جاتی ہیں بہتری کی طرف۔ دیکھیں پروگریسوزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے سے بہتری لانا سیٹ اپ کے اندر۔ دوسرا ہوتا ہے ریلیونٹ اینڈ کنٹیکسچولائزڈ کریکلم، کریکلم وہ ہونا چاہیے جو بچے کے ساتھ ریلیونٹ ہو، اس کی دلچسپی کے ساتھ، اور کنسیپچولائزڈ ہونا چاہیے، کنٹیکسچولائزڈ ہونا چاہیے، کنٹیکسٹ کے مطابق ہو، یعنی جس طرح کا کنٹیکسٹ ہے اسی طرح کی تعلیم، یعنی تناظر حالات کو دیکھا جائے کہ جس طرح کے حالات ہیں اسی طرح کی تعلیم دی جائے، نئی نئی آنے والی وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی ہنر سکھائے جائیں۔ آگے ہے ہیومنسٹک ایجوکیشن، اور ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے جو ہیومنسٹک ہو، یعنی ان معاملات سے متعلق ہو جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ریکنسٹرکشنزم، یہ جو ریکنسٹرکشنزم والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کی تعمیر نو کرتے رہنا چاہیے۔ ایم آف ایجوکیشن اس کا کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ معاشرے کی قدروں کو نئے سرے سے ترتیب دینا چاہیے۔ ایم آف ایجوکیشن ان کا یہ ہے ٹو امپروو اینڈ ریکنسٹرکٹ سوسائٹی، ایجوکیشن فار چینج۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے اندر ریکنسٹرکشن کا کام کرنا چاہیے، معاشرے کو نئی ڈگر پر قائم کرنا چاہیے، اقدار کو جدت دینی چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے، اور یہ ساری تبدیلی جو ہے یہ ایجوکیشن سے آنی چاہیے۔ رول آف ایجوکیشن، وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز ایکٹ ایز اے ایجنٹ آف چینج۔ اب جب چینج لانی ہے تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک ایجنٹ ہے چینج لانے والا، یعنی اس کے اثر سے چینج آتی ہے۔ اینڈ ریفارمز ان ویریس ایجوکیشنل پروجیکٹس انکلوڈنگ ریسرچ، اور اس طرح ٹیچر کے ذریعے ہی تعلیم کے مختلف منصوبوں میں جس میں ریسرچ بھی شامل ہوتی ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ فوکس ان کریکلم، کریکلم میں جس چیز پر وہ فوکس کرتے ہیں، فوکس آن پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹرینڈز، وہ اس وقت جو چل رہے ہوتے ہیں اور آنے والے دور، ان دونوں ایشوز کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آج کا دور ہے، آنے والا دور اس سے مختلف ہونا چاہیے، چینج آنی چاہیے۔ آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل انٹرسٹ، وہ کہتے ہیں کہ آج کا اور آنے والے دور کے تمام قومی اور بین الاقوامی معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کریکلم ٹرینڈ کیا ہے؟ کہ ایکویلٹی آف ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ان ایجوکیشن، وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہر کسی کا حق ہے، ہر بچہ جو ہے اس کو اچیو کرنا چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، ایکسیس ٹو گلوبل ایجوکیشن، اور ایجوکیشن جو ہوتی ہے یہ یونیورسل ہونی چاہیے۔ پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو ترجیح دی اپنی فلاسفی کے اندر کہ صرف ایک خاص طبقے کو ہی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کو حق ہونا چاہیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن، نفسیاتی بنیادیں۔ دیکھیں نفسیات جو ہوتی ہے یہ بہت ہمیں مدد دیتی ہے کسی چیز کو سمجھنے میں۔ ہر بندے کی ایک نفسیات ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اپنی نفسیات کے مطابق وہ اٹھتا بیٹھتا اور زندگی کے معاملات چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم دوسروں سے کام بھی لیتے ہیں تو نفسیاتی اصولوں کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ خوش آمد پرست ہے، ہم اس کی خوش آمد کر کے کام چلا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس انداز میں ریئیکٹ کرتا ہے، ہم اس طرح سے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سائیکالوجی یعنی نفسیات مدد دیتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مانگنے والا یا ایک بچہ جو اپنے باپ سے پیسے مانگتا ہے خرچ کرنے کے لیے تو وہ بھی نفسیات سے کام لیتا ہے کہ کس وقت میرا باپ خوش ہے اور کس وقت وہ خوشی میں نہیں ہے یا غصے میں ہے، تو اس کا خیال رکھتا ہے۔ اب دیکھیں جی اسی طرح سے جب بچے کو تعلیم دی جاتی ہے تو ایک ٹیچر بھی نفسیاتی طور پہ اس بات سے کام لیتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس سے کام لیا جائے، اس کو شاباش دی جائے، اس کو کیسے کیا جائے۔ کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی اس کو خوش کیا جاتا ہے، کبھی اس کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے، کبھی انعام کا لالچ ہوتا ہے۔ اب فلسفی کیا ہے؟ سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، یہ انسانی رویوں کا ایک سائنسی مطالعہ ہے، اس کو ہم سائیکالوجی بولتے ہیں۔ اٹ ڈیلز ود ہاؤ ہیومن لرن، یہ اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک انسان جو ہے یا انسان کس طرح سیکھتے ہیں، اینڈ بیہیو، اور کس طرح سے وہ بیہیو ظاہر کرتے ہیں۔ اٹ گیوز انسائٹ انٹو، یہ ہمیں کچھ ایسے معاملات میں بصیرت دیتی ہے۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ، کہ بچے کی نشو و نما کیسے کی جاتی ہے، کیسے ہونی چاہیے۔ لرننگ، اسی طرح سے وہ لرننگ میں کس طرح سے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انکوائری ٹیکنیکس، پھر یہ ہے کہ کسی چیز کی یعنی انکوائری، کسی چیز سے پوچھنا ہو، کچھ دریافت کرنا ہو تو کون سی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں، سوال نامہ بنا سکتے ہیں، اس سے کوئی انٹرویو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایجوکیشنل آبجیکٹیو، پھر اسی طرح سے کہ بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کے مقاصد کس طرح طے کیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کریکٹرسٹکس، اور بچوں کی مختلف خصوصیات کا کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
لرننگ پروسیس، اسی طرح سے جو لرننگ پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے سیکھنے کا، وہ کس طرح سے اس کو مؤثر کیا جا سکتا ہے، ٹیچنگ میتھڈ، کون سا ٹیچنگ میتھڈ اختیار کیا جائے کہ بچے بہتر پڑھ سکیں، اور اسی طرح سے ایویلیویشن پروسیجر کہ ان کا جائزہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کس انداز میں کی جائے تو وہ بہتر طور پہ پرفارم کی جا سکتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن، جس کا تعلق سوشل سیٹ اپ سے ہے، معاشرے سے ہے، معاشرت سے ہے۔ لاطین سوسیس، سوشل اور بینگ ود ادرس، یعنی لاطین میں ایک لفظ ہے سوسیس، جس کو ہم یا تو سوشل اس کا معنی لیتے ہیں یا اس کا مطلب لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی مل کر، اکٹھے۔ اینڈ دا گریک لوگوس اسٹڈی، اور اسی طرح سے گریک لفظ میں لوگوں سے مراد ہوتا ہے اسٹڈی، مطالعہ۔ تو یوں سمجھ لیں کہ سوشیالوجی کا مطلب ہوتا ہے معاشرت کا مطالعہ، مل جل کر رہنے کا مطالعہ، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا مطالعہ۔ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ جات ہوتے ہیں ان کا مجموعی طور پہ مطالعہ۔ Therefore the term sociology basically means the study of social beings۔ اس لیے سوشیالوجی بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹڈی آف دا سوشل بینگ، اکٹھے رہنے کا مطالعہ۔ اٹ انکلوڈز، اس کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ ہیومن بیہیویئر ان گروپس، انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، دوستانہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک دوستانے سے ہٹ کے ایک عجیب سا رویہ بھی ہوتا ہے جس کو اجنبیت کا بولتے ہیں، احساس ذمہ داری وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، قربانی کا جذبہ، یہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں سوشل سیٹ اپ میں نظر آتی ہیں۔ لوگ دوسروں کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو چینج ان بیہیویئر، مثبت تبدیلیوں کا نام، اور مثبت تبدیلیاں یہی ہوتی ہیں جہاں پہ ملنساری بڑھتی ہے، دوستی بڑھتی ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بڑھتا ہے، جہاں پہ خلوص آتا ہے، وہاں پہ منافقت ختم ہو جاتی ہے اور محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ تو یہ آپس میں جو رویے ان کا ظاہر ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سوشل سٹرکچر اینڈ سوشل فینومینا، اسی طرح سے جو ہمارے سماجی ڈھانچے ہیں اور سماجی فینومناز ہوتے رہتے ہیں، سماجی مظہرات ہوتے رہتے ہیں، حادثات ہوتے رہتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے سوشل سٹرکچر بنتے ہیں، لوگوں کے گروہ بن جاتے ہیں، اچھے گروہ بنتے ہیں، برے گروہ بنتے ہیں، اچھے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، برے لوگوں کے برے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، پھر مختلف قسم کے جو مظہرات سامنے آتے ہیں اس کی وجوہات کو دیکھنا، پھر اس طرح سے ڈیفرنٹ فارمز آف ہیومن انٹریکشن، انٹر ریلیشنز، پھر اسی طرح سے انسانوں کے درمیان جو مختلف قسم کے جو بندھن ہوتے ہیں، جو رابطے ہوتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، ان سب کا مطالعہ جو ہوتا ہے یہ سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن میں کیا جاتا ہے۔ ایجوکیشن اینڈ سوسائٹی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایجوکیشن معاشرے کے لیے ہوتی ہے اور معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ معاشرے کو بہتر طور پہ کرنے کے لیے، پرانی روایات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے، ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے، تو اسکول ایگزسٹ ودن ناٹ اپارٹ فرام۔ تو اسکول پھر کہاں ہوتے ہیں؟ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ناٹ اپارٹ فرام، اس سے جدا نہیں ہوتے۔ سوشل کنٹیکسٹ، اور یہ سماجی تناظر میں ہی چلتے ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ اسکول بھی ایک معاشرتی ادارہ ہے جہاں کے اندر، جس طرح ایک معاشرے کے اندر مختلف گھرانے ہوتے ہیں، ان گھرانوں کا آپس میں لنک ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے درمیان مختلف رسم و رواج طے پاتے ہیں۔ اسی طرح اسکول کے اندر بھی ایک سوشل کنٹیکسٹ ہی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بچے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف مراسم میں جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، ان کے آپس میں رویے اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح معاشرے میں افراد کے ہوتے ہیں۔ اسکول سمرجز ود ان سوسائٹی، اس لیے اسکول جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر ہی تکمیل کو قائم کیے جاتے ہیں اور معاشرتی ضرورتوں کو ہی پورا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور علم و عمل کی نعمت سے مالا مال کرے۔ اللہ حافظ۔